नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आयत नंबर 21 सूरह नूह। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के सामने अपना शिकवा बयान कर क्या कह रहे हैं? क़ाला नूहुन रब्बी इन्नहुम असौनी। क़ाला नूहुन, कहा नूह अलैहिस्सलाम ने, क्या कहा? रब्बी, ऐ मेरे रब, इन्नहुम, बेशक वो यानी उनकी कौम के लोग, असौनी, उन्होंने नाफरमानी की मेरी, उन्होंने झुटलाया मुझे, बात नहीं मान रहे मेरी। देखिए किस तरह से नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से शिकवा कर रहे हैं। हम क्या करते हैं? हम हर शिकायत लोगों से करते हैं, लोग ऐसे करते हैं, लोग वैसे करते हैं। लेकिन एक सच्चा दाई अपना जो दुःख होता है या जो तकलीफ होती है, वो अपने रब को सुनाता है। याकूब अलैहिस्सलाम ने भी क्या कहा था? इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। तो ये है तौहीद खालिस। ठीक है, इंसानों के सहारे की ज़रूरत होती है, व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र की, लेकिन इंसानों पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। राइट? इंसानों पर इस तरह डिपेंड नहीं करना चाहिए कि आप आगे ही चल ना सकें। इधर से आपको सहारा दे रहे हैं, उधर से आप गिरे, उधर से पकड़ रहे हैं, फिर सीधा कर रहे हैं। इस तरह से काम नहीं चलता। बहुत से लोग हिम्मत क्यों हार के बैठ जाते हैं? क्योंकि अल्लाह का दामन नहीं थामे होते ना इसलिए। देखिए कौन सा ऐसा मसला है जिसका हल अल्लाह के पास नहीं है? या कौन सा ऐसा वक़्त है कि जब वो नहीं सुनता? कौन सी ऐसी लैंग्वेज है वो नहीं समझता? सब पता चल जाता है ना उसको। दिलों का हाल भी जानता है। अगर आप कुछ ना भी कहें तो भी वो जानता है कि क्या चल रहा है अंदर। दिन को पुकारो, रात को पुकारो, जो ज़बान में चाहो, जो चाहे माँगो, सब कुछ वो सुनता है। हर चीज़ की वो ताकत रखता है, कुदरत रखता है और हर चीज़ का हल उसी के पास है। ये सब कुछ जानते हुए भी हम क्या करते हैं? अन्ना तुफ़कुन, बहके जाते हैं। शैतान क्या करता है? शैतान उधर जाने ही नहीं देता, अल्लाह की तरफ जाने ही नहीं देता। जब कोई तकलीफ, मुश्किल आती है तो सबसे पहले क्या कहता है? हुँ, कि मैं किसके साथ डिस्कस करूँ? हुँ, किसके साथ अपना गुबार निकालूँ? राइट? किसको मैं अपनी मुश्किल बताऊँ? हुँ, कोई है जो मुझे हल बता दे? यही सोचते हैं ना हम लोग। तो यहाँ पर आप देखिए, क्या कहते हैं नूह अलैहिस्सलाम अपने रब को पुकारते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह ताला के पास जाना चाहिए, अल्लाह ताला को पुकारना चाहिए। राइट? अल्लाह ताला फिर क्या करता है? अल्लाह आपको ऐसे बंदे के पास भी ले जाता है, जो आपकी ज़बान में आपको सॉल्यूशन बताएँ। लेकिन सबसे पहले क्या होना चाहिए? अल्लाह को पुकारना। अगर आप बंदों पर पहले तवक्कुल रखेंगे, तो वो सारा इल्म होने के बावजूद भी आपकी मदद नहीं कर सकते। आपको नहीं बता सकेंगे क्या सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने तौफ़ीक ही नहीं दी ना। अल्लाह ने नहीं चाहा कि वो आपकी मदद करे। राइट? तो सबसे पहले क्या है? अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह को पुकारना है। कोई भी मुश्किल आओ, कोई भी तकलीफ आओ, कोई भी बीमारी आओ, सबसे पहले किसको सुनाना है? अल्लाह ताला, ठीक है? फिर अल्लाह ताला ही तौफ़ीक देता है कि किसके पास उसका सॉल्यूशन है, क्या ज़रिया रखा है। अगर ये बात हमारी समझ में आ जाए ना कि हर चीज़ अल्लाह ही के इज़्न से होती है, सब कुछ, हर चीज़ का मालिक वही है, हर चीज़ उसी के हाथ में है, और हमारा दिल भी उसी के हाथ में है। तो फिर हमारा जो ये कनेक्शन है ना लोगों से, ये टूट के अल्लाह की तरफ जाएगा। देखिए, जब हम अल्लाह की तरफ लोगों को बुला रहे हैं ना, तो हमारा ताल्लुक भी उसी दर्जे का होना चाहिए ना, ठीक है? हमारा भी यकीन, हमारा भी ताल्लुक अल्लाह के साथ पुख्ता होना चाहिए। अब यहाँ पर ना इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी से ताल्लुक ही ना रखें, हुँ? हम इंसानों से कोई ताल्लुक ना रखें, उनसे कोई राब्ता ना रखें, अब तो हमको इंसान की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये माना नहीं है इसके। इसका मतलब ये है कि इंसान बंदों पर डिपेंड ना करे, भरोसा अल्लाह पर रखे। क्योंकि देखिए बंदे कमज़ोर हैं, हुँ?
بندے ہم کو وہ نہیں دے سکتے جو ہم چاہتے ہیں. جب وہ دے نہیں سکتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مایوسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مایوسی ہوتی ہے، ڈپریس ہوتے ہیں، تو پھر اللہ کا کام کیسے ہوگا؟ بندوں سے ناراض ہو کے ہم کس کا نقصان کرتے ہیں؟ اپنا. تو نوح علیہ السلام کی یہاں پہ دیکھیے سنت پتہ چلتی ہے، اور بھی انبیاء کی، کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کو اپنے دل کا حال سناتے ہیں. تو نوح علیہ السلام نے کہا، کہا نوح علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، انہو، بے شک وہ، عصونی، انہوں نے نافرمانی کی میری، واتبعوا، اور انہوں نے اتباع کی، من لم، جو نہیں، یزدہ، اضافہ کیا اس کو، مالہ، اس کے مال نے، وولدہ، اور اس کی اولاد نے، الا خسارہ، سوائے خسارے کے. یعنی بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی اور انہوں نے اتباع کی، کس کی؟ جنہیں ان کے مال اور اولاد نے خسارے میں ہی بڑھایا. لم اور الا اثر کے لیے، یعنی صرف اور صرف ان کے جو مال تھے اور جو اولاد تھی نا، وہ ان کو خسارے میں ہی اضافہ کیا. تو کیا کہہ رہے ہیں نوح علیہ السلام؟ یعنی میری پیروی کرنے کے بجائے وہ پیروی کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو سوسائٹی کے انفلوئنشل بڑے لوگ مانے جاتے تھے. اور وہ جو انفلوئنشل لوگ تھے ان کا حال یہ ہے، کیا ہے ان کا حال؟ ملم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارہ. یعنی جن کو ان کے مال اور اولاد نے اور سرکش بنا دیا ہے، متکبر بنا دیا ہے، اور زیادہ ان کو نقصان میں ڈال دیا. Right؟ تو کیا پتہ چلتا ہے یہاں پر؟ انسان، دیکھیے انسانوں کے لیے فتنہ ہوتے ہیں. ہم نے پڑھے ہیں قرآن میں. اب آپ دیکھیے آج بھی لوگوں کی اٹریکشن کا باعث کون ہوتے ہیں؟ لوگ کس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں؟ سیلیبریٹیز. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ جو فین ہوتے ہیں ان کے، تو کیا کرتے ہیں؟ انہی کے بارے میں پڑھتے ہیں، انہی کو دیکھتے رہتے ہیں. اب تو نئی چیز آ گئی ہے نا، فالوئنگ. فالوئنگ کیا ہوتا ہے؟ فالو کرنا ہے، پیچھا کرنا. تو پیچھا کرتے رہتے ہیں ان کا، کرتے ہیں نا پیچھا. وہ کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا پہن رہے ہیں، کیسے ان کا سٹائل ہے، اور پھر ویسے ہی بننے کی کوشش بھی کرتے ہیں. وہ جیسا پہنیں گے یہ بھی ایسے پہنیں گے، انہی کے خیالوں میں رہتے ہیں. تو یہ ہر دور کی کمزوری رہی ہے. تو نوح علیہ السلام نے وجہ بتا دی، اور یہ وجہ ہمارے لیے بھی ایک مثال رکھتی ہے. کیا ہے؟ کہ ربی انہم عصونی، انہوں نے نافرمانی کی، اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان کی اتباع کی جن کو ان کے مال اولاد نے سرکش بنا دیا، اور زیادہ نقصان میں ان کو ڈال دیا تھا. پھر کیا ہوتا ہے؟ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، انہوں نے چال چلی، اور انہوں نے چال چلی، مکرن کبارا، ایک بہت بڑی چال. مکرو کبارن مفعول مطلق، انہوں نے بہت بڑی چال چلی. کبیر سے، کبیر کا مبالغہ ہوتا ہے کبارا، یعنی بہت بڑا. اور مکر کس کو کہتے ہیں؟ خفیہ چال. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ بہت خفیہ سیکریٹ پلاننگ کر کے کس طرح سے نوح علیہ السلام کو اذیت دیں، کس طرح سے ستائیں، یہ مکر کی. سورہ علق میں کیا آتا ہے دیکھیے، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، ہرگز نہیں، بے شک انسان سرکشی کر رہا ہے اس سے کہ دیکھے اپنے آپ کو بے پرواہ، اپنے آپ کو وہ بے نیاز پاتا ہے. بے نیاز مطلب ہم کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم کیوں کسی کی سنیں. تو جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے وہ اس تکبر میں مارے جاتے ہیں، اور جن کے پاس نہیں ہوتا وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ انہی کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں، انہی کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اور پھر انکار کرتے ہیں. اسی لیے آتا ہے نا اکثرہم فاسقون. تو وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، انہوں نے، یہ جو ایلیٹ لوگ تھے نا، یہ جو بڑے جو سردار بنتے تھے نا، ان کی قوم کے لوگوں نے کہا، وقالو، انہوں نے کہا، لا تذرن، نہ تم چھوڑو. یہاں پہ نون ثقیلہ ہے، تاکید ہے، یعنی تم ہرگز مت چھوڑو، کبھی بھی نہیں چھوڑو، بالکل نہیں چھوڑنا. آلہتکم، کس کو؟ اپنے الہوں کو.
اپنے معبودوں کو ہرگز نہیں چھوڑنا، اور ولا تذرن، اور نہ تم چھوڑو کس کو، ودن، ود کو، ولا سواعن، اور نہ سوا کو، ولا یغوس، اور نہ ہی یغوس کو، و یعوق، اور نہ ہی یعوق کو، و نصر، اور نہ ہی نصر کو۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم یہ جو معبود ہے نا ان کو نہیں چھوڑنا، ان کی پرستش کرتے رہنا، ان کی عبادت کرتے رہنا، اور خاص طور پر دیکھیں معبودوں کا نام لے رہے ہیں، یہ جو ہے نا ود، سوا، یغوس، یعوق، نصرہ، یہ 5 بڑے تھے نوح علیہ السلام کے قوم، جن کے کیا کیے تھے، بت بنا کر انہوں نے رکھ لیے تھے، ان کو پوچھتے تھے۔ دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ یہ 5 نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک آدمیوں کے نام تھے۔ جب یہ مر گئے تو شیطان نے ان کے عقیدت مندوں کو کہا کہ ان کی تصویریں بنا کر اپنے گھروں میں اور دکانوں میں رکھ لو تاکہ ان کی یاد تازہ رہے، اور ان کے تصور سے تم بھی ان کی طرح نیکیاں کرتے رہو۔ شیطان نے کیا ڈالا، دیکھو صرف اسکیچ بنا لو، تصویر بنا لو، اور کیا کرو، تصویروں کو دکانوں میں، گھروں میں لٹکا دو۔ اس سے کیا ہوگا، تم آتے جاتے ان کو دیکھو گے نا تو تم کو اللہ کی یاد آئے گی، تم اور نیکیاں کرو گے، تم ان کے جیسے بننے کی کوشش کرو گے۔ اب ہوا کیا دیکھیے اس کا، جب یہ تصویریں بنا کر رکھنے والے جو تھے یہ فوت ہو گئے، جنہوں نے تصویر بنائی، آغاز کس طرح سے ہو رہا ہے دیکھیے، تو جنہوں نے تصویریں بنائی نا وہ فوت ہو گئے، تو شیطان نے ان کی نسلوں کو یہ کہہ کے شرک میں ملوث کر دیا کہ تمہارے آبا و اجداد تو ان کی عبادت کرتے تھے جن کی تصویریں تمہارے گھروں میں لٹک رہی ہیں، چنانچہ انہوں نے ان کی پوجا شروع کر دی۔ اب کیا کیے، ان کو پہلے دیکھتے تھے ان کے ماں باپ آتے جاتے، اب انہوں نے پوجا شروع کر دی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، شرک ایک دم نہیں آیا، اسٹیپ بائی اسٹیپ، اور اس کی بنیاد کیا تھی، شخصیت پرستی۔ ٹھیک ہے، یعنی اصل مسئلہ یہ نہیں تھا کہ لوگ فوراً کسی کو خدا ماننے لگ گئے، بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ نیک لوگوں سے وہ ایک جذباتی وابستگی پیدا ہو گئی، کہ یہ بڑے نیک تھے، ان کو دیکھ کر ہم کو اللہ یاد آتا ہے۔ پھر کیا ہوا، پھر یاد تازہ کرنے کے لیے یا ان کو یاد رکھنے کے لیے ان کی تصویریں بنا لی، ان کی تصویریں دیکھ دیکھ کر ہم کو اللہ یاد آئے گا۔ ایک نسل تو یہ کرتی رہی، لیکن دوسری نسل آئی تو پھر وہ الٹ گئی، اللہ کی یاد کو پیچھے ڈال دیے، پھر تصویر کو ہی مرکز بنا لی، پھر تصویریں کیا ہو گئی، وہ مجسموں میں بدل گئی۔ ٹھیک ہے، تو کس طرح سے دیکھیے، احترام کر رہے تھے، تعظیم کرنے لگے، عقیدت کرنے لگے، پھر عبادت کرنے لگے، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ اسی لیے دیکھیے اسلام نے نا یہ ابتدا سے ہی یہ راستہ بند کر دیا، کون سا، تصویر بنانے کا۔ جاندار کی تصویریں بنانا ناپسندیدہ ہے اسلام میں، اور خاص طور پر ہاتھ سے اسکیچ کرنا سختی سے منع ہے اس کا، تاکہ وہ پہلا دروازہ ہی نہ کھلے جس سے شرک جو ہے داخل ہوتا ہے۔ آج کے دور میں کیا فتنہ ہے، کبھی کہتے ہیں تصور شیخ، یعنی جو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر جو بیعت کرتے ہیں کچھ، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ تم یہ جو شیخ کی تصویر ہے نا اپنے سامنے رکھو، اور سامنے رکھیں گے نا تو اس سے کیا ہوگا، تم اچھے کام کریں گے یا نیک کام کر سکو گے، اس طرح سے ایک روحانی واسطہ رہے گا۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ بزرگ تمہارے لیے واسطہ ہے، تمہارے لیے وسیلہ ہے، تم اگر ان کو خوش رکھو گے تو اللہ کے پاس پہنچ جاؤ گے۔ تو اللہ کو یاد کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں، انسانوں کو پہلے یاد کرو، ان کو سامنے رکھو۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے قرآن کیا کہتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب بھی میرے بندے آپ سے سوال کریں نا، میرے بارے میں پوچھیں، تو وہ کیا ہے، بے شک میں قریب ہوں، کسی کے واسطے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو دیکھیں احترام کرنا برا نہیں ہے، لیکن وہ احترام میں حدود توڑ دینا، رائٹ، اتنا زیادہ آگے بڑھ جانا کہ ان کو اللہ کا مقام دے دینا، پوجنے لگنا، سجدہ کرنے لگنا، ان کو سمجھنا کہ یہ نفع نقصان کے مالک ہیں، یہی اولاد دیتے ہیں، یہی کا جاب دیتے ہیں، پھر یہ شرک۔ دیکھیے کیسے کیسے آج بھی یہ عقیدے ہیں، کیسے کیسے
اشعار لکھ کر لگاتے ہیں، جو خواجہ معین الدین ہے نا ان کے بارے میں یہ آتا ہے، شاید ان کے دربار پر لکھا ہے، کیا لکھا ہے دیکھیے، حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا ہے، خواجہ کے در پر سجدہ روا ہے، کہ خواجہ نے ہمیں خدا سے ملایا ہے، لہٰذا خواجہ ہی اصل چیز ہے، اور خدا جو ہے وہ خواجہ کے روپ میں زمین پہ اترا ہے، یہ ہے شرک۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کس طرح سے شیطان لوگوں کے ذہنوں پر اثر انداز ہوتا ہے، ہم، حقیقت کو کچھ سے کچھ کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں لا تذرن آلہتکم، تم اپنے الہوں کو مت چھوڑنا۔ نوح علیہ السلام کی باتوں میں آ کر یہ جو ود ہے، سوا ہے، یغوس ہے، یعوق ہے، نصر جو ہے، ان کو نہیں چھوڑنا تم نے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ود ہے نا، یہ دراز قد مرد کا مجسمہ تھا، ٹھیک ہے، اور جو سوا ہے یہ عورت کا مجسمہ تھا، کوئی دیوی انہوں نے بنا لی تھی، ٹھیک ہے، اور یغوس جو تھا نا جس سے یہ فریادیں کرتے تھے، یہ شیر کی شکل میں تھا، اور یعوق جو ہے وہ آنکھ سے ہے، مصیبتوں کو دور کرنے والا، تو وہ گھوڑے کی شکل میں تھا، اور نصر جو تھا وہ گدھ کی شکل میں تھا، گدھ، ولچر، جو مردے کھاتا ہے، گندگی کی انتہا، پوجا بھی کی تو کس کی دیکھی، اسفل سافلین۔ انسان جب شرک کرتا ہے نا تو نچلوں سے نچلا ہو جاتا ہے، پھر ہر چیز کو پوجنا شروع کر دیتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، اور یقیناً انہوں نے بہکایا بہت سو کو، کنہوں نے؟ یہ ان بتوں نے، یہ آئیڈلز نے بہتوں کو گمراہ کیا، وَلَا تَزِيدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور اے اللہ تو ظالموں کی ضلالت میں ہی زیادہ کر، مت تو زیادہ کر ظالموں کو مگر گمراہی میں، یعنی تو ظالموں کی گمراہی میں اضافہ کر، زیادہ کر۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک دعا مانگی تھی نا، کیا تھی وہ دعا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا اور وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اس شہر کو یعنی مکہ کو امن کا شہر بنا، اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ اور کیا کہا تھا؟ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب بے شک انہوں نے یعنی ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈال دیا، لوگوں میں سے بہت سے، ممکن ہے کہ میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دیں، لہٰذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلا وہ میرا ہے، اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کیا تو یقیناً جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا ہے، وَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک تو غفور الرحیم ہے۔ تو یہ جو مجسمے ہیں نا، یہ بذات خود لوگوں کے لیے کیا ہے؟ گمراہی کا سبب بن جاتے ہیں، کیونکہ دیکھیے وہ ایک چیز مل جاتی ہے نا، نصب کی ہوئی، گاڑی ہوئی، تو اس کے اندر بھی پھر کیا کرتے ہیں؟ اٹریکشن رکھ دیتے ہیں، طرح طرح کے لباس، کلرز، جویلری وغیرہ، فینسی قسم کا ایک، ان کو لوگوں کو وہ اٹریکٹ کرتا ہے، ان کے لیے اٹریکشن بن جاتا ہے۔ تو شخصیت پرستی یہ جو ہے نا، یہ ہر دور میں بت پرستی کا ذریعہ بنی ہے، ٹھیک ہے، پھر اور وہ آگے جا کے شرک کا ذریعہ بنی۔ ذرا سوچیے آپ، کتنی افسوس کی بات ہے، جن لوگوں نے دین کا پیغام لے کر آئے انہی کو لوگ پوجنا شروع کر دیے۔ تو شرک کیا ہے دراصل؟ اللہ سے دوری، اس لیے دین کی تبلیغ اور تعلیم میں اہم ترین چیز کیا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز، لوگوں کو اللہ سے جوڑا جائے، اللہ ہی کی طرف مائل کیا جائے، اسی کے راستے کو دکھایا جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مما خطیئاتہم، مما
مگر، ٹھیک ہے، مما یہاں پہ بسبب کے معنی میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، بیکاز آف، بسبب اس کے یا اس سے جو خطیئاتہم ان کی خطائیں، اغرقوا یعنی ان کی خطاؤں کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ان کے گناہوں کی وجہ سے. خطا کس کو کہتے ہیں؟ خطا خطیئتن کی جمع خطیئاتی، خطیئات الف تا، اور خطیئتن کہتے ہیں جان بوجھ کر غلطی کرنا، جانتے ہوئے، اس کو کہتے ہیں خطا، ٹھیک ہے. تو یہ انہی کے خطاؤں کی وجہ سے کیا ہوئے؟ اغرقوا، وہ غرق کیے گئے، ٹھیک ہے. ان کا کیا ہوا انجام؟ نوح علیہ السلام کی قوم کا ڈبو دیے گئے، غرق کر دیے گئے، اور پھر وَأُدْخِلُوا اور داخل کر دیے گئے نارن آگ میں، آگ میں داخل کر دیے گئے. اب دیکھیں یہاں پر نا ماضی مجہول کے صیغے آ رہے ہیں، غرق کر دیے گئے، داخل کر دیے گئے. تو یہ کون سا عذاب ہے؟ سب سے پہلے تو جہنم کا، جو کل قیامت کے دن واقع ہوگا، اور دوسرا کون سا عذاب ہے جو داخل کر دیے گئے آگ میں؟ قبر کا عذاب، قبر، برزخ کا عذاب، ٹھیک ہے. اور عذاب قبر جو ہے وہ برحق ہے، ٹھیک ہے. اب یہ لوگ جو تھے نا، یہ پانی میں گئے تھے، پانی میں تو آگ نہیں ہوتی، یہاں پر آ رہا ہے کہ وہ داخل کر دیے گئے آگ میں. تو کیسے ہو گیا یہ؟ پانی میں غرق ہوئے. دیکھیے پانی میں کس طرح سے غرق ہوئے اس کی تفصیلات ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ آگ میں کیسے گئے؟ پانی ان کے لیے آگ بن گئی. بظاہر تو کوئی شعلے نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن یہ آگ کون سی تھی؟ یہ جہنم کی آگ نہیں ہے، جہنم سے پہلے قبر کی آگ ہے. قبر میں جو عذاب ہو رہا ہے وہ ہے. یہ باقاعدہ دفن نہیں کیے گئے تھے، لیکن پانی میں ڈوبے تھے. اب ان کی باڈیز کہاں گئی؟ زمین پر ہی رہی. زمین میں کیا ہے؟ مٹی، پھر وہ مٹی میں ہی گئے نا، تو پھر اندر گئے پھر عذاب قبر. دیکھیے اس آیت سے بھی، اور پیچھے آل فرعون جو تھے نا، ان کا بھی کیا تھا؟ وہ بھی پانی میں ڈوبے تھے. اور آل فرعون کے لیے بھی وہاں پر ہم پڑھے تھے کہ وہ صبح شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، آتا ہے نا سورہ غافر میں، وہ صبح شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں. تو دونوں پانی کے ساتھ مرے ہیں، دونوں پانی میں ڈوبے ہیں، اور دونوں کے لیے آگ کی بات ہو رہی ہے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی پانی میں ڈوب کے مرے، یا کسی کو کوئی جانور کھا لے، یا کنویں میں گر کر مرے، یا کوئی پلین کریش میں مرے، کہیں بھی مرے، قبر کا عذاب برحق ہے، ٹھیک ہے. قبر کا عذاب، قبر کا عذاب ہے، ٹھیک ہے. اور اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، واللہ تعالیٰ عالم. وہ تو اس کی دنیا ہے نا، ہماری دنیا تو ختم ہو گئی. تو قبر کا عذاب برحق ہے. آپ کو پتا ہوگا حدیث میں کیا آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ آپ نے کوئی نماز پڑھی ہو اور اس میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ نہ مانگی ہو. یعنی کوئی بھی ایسی نماز نہیں ہوتی تھی جس میں پناہ نہیں مانگتے تھے. یعنی ہر نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب، قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے، یا اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں، ٹھیک ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اور دیکھیے صحابہ رضی اللہ عنہم کس طرح سے رویا کرتے تھے. عثمان رضی اللہ عنہ کی داڑھی بھیگ جاتی تھی، تر ہو جاتی تھی یاد کر کر کے. قبر پہلی منزل ہے، اس میں اگر کوئی پار لگ گیا تو آگے بھی کامیاب ہے، اور اگر یہاں پر پکڑ ہو گئی تو آگے کیا ہے؟ مشکل ہے. Right؟ قبر کے عذاب کے تعلق سے دیکھیے کئی احادیث آتی ہے. جیسے وہ ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے نا کہ جو نافرمان رہتا ہے اس کو ایسے ہتھوڑے مارے جاتے ہیں کہ انسان اور جنوں کے علاوہ تمام مخلوق وہ چیخیں سنتی ہیں. Right؟ تو قبر کا جو عذاب ہے وہ برحق ہے. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، ٹھیک ہے. ان کی خطاؤں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے وہ غرق کر دیے گئے، اور پھر داخل کر دیے گئے آگ میں. ولم یجدوا، پھر نہ یجدوا وہ پائے، انہوں نے پایا، لہم ان کے لیے، من دون اللہ انصارا، اللہ کے سوائے کوئی مددگار. تو انہوں نے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں پایا. اللہ کو تو پکڑا ہی نہیں تھا نا، تو اللہ کیسے مدد کرتا ان کی؟
انہیں کوئی انصار نہیں ملے، کوئی مددگار نہیں ملے جو اللہ کی پکڑ سے ان کو بچا سکتے۔ یہ بات یہاں پر کیوں کی گئی؟ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے ہی نہیں، کوئی مددگار ہے ہی نہیں۔ یہاں بھی ایک طرح سے انڈائریکٹلی توحید ہی کی بات ہو رہی ہے، یعنی اللہ ہی کو پکڑو، کوئی اور ساتھ نہیں جائے گا خبر میں۔ اسی لیے دیکھیے ہر وقت عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے، خصوصاً رات کی گھڑیوں میں، اندھیرے میں، تہجد میں، اس وقت دعائیں مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب قبر سے بچائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ، کتنے بار آ رہا ہے دیکھیے، قَالَ نُوحٌ رَبِّ ربی، اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں۔ وَقَالَ اور کہا، کس نے؟ نوح علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، لا تذر نہ تو چھوڑ، علی الارض زمین پر، من الکافرین کافروں میں سے، دیارہ کوئی بھی بسنے والا، اے میرے رب ان کافروں میں سے کوئی بھی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ۔ دیارہ کس سے ہے؟ دیوار سے ہے۔ دیوار اصل میں دور سے ہے، ٹھیک ہے؟ دور، دور کس کو کہتے ہیں؟ دور، دورہ، دوران خون، اردو میں بولتے ہیں نا دوران خون۔ دوران خون کیا ہوتا ہے؟ گھومنا، بلڈ سرکولیشن، تو گھومنے کے لیے آتا ہے۔ اور دیار دار سے بھی ہے، دار ہوتا ہے گھر، گھر میں کیا کرتے ہیں؟ بستے ہیں، رہتے ہیں۔ یعنی زمین پر کوئی بسنے والا نہ چھوڑ، یعنی کوئی جاندار اب باقی نہ رہے یہاں پر۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے نوح علیہ السلام نے یہ بددعا کیوں کی اور کب کی؟ دیکھیے یہ نہیں تھا کہ ایک دن بات نہیں سنی انہوں نے تو پھر اگلے دن آ کے نوح علیہ السلام نے یہ بات کہی، یہ نہیں تھا۔ یہ اس وقت انہوں نے کہا جب وہ اپنی قوم سے بالکل مایوس ہو گئے تھے۔ اور یاد رکھیے نوح علیہ السلام نے گیو اپ نہیں کیا تھا، یہ قوم ہی تھی جس نے کہا کہ اب بس ہو گیا۔ جیسے سورہ ہود میں آتا ہے، کہنے لگے، ان کے قوم کے لوگ کہنے لگے، قالو یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتینا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین۔ وہ بولے کہ اے نوح، تم نے ہم سے بحث کر لی، یعنی بہت ہم سے جدال کر لیے، بہت بحث کر لی، اگر تم سچے ہو تو وہ چیز ہم پر لاؤ جس کی تم ہم کو برابر دھمکی سنا رہے ہیں۔ یہ وہی بات ہے نا سورہ معارج کے فرسٹ آیت میں، سأل سائل بعذاب واقع، خود انہوں نے عذاب مانگا کہ اے نوح تم نا بہت جھگڑے کر لیے، اب ہم سے بہت لڑائی کر لی، اب ہم کو مت سمجھاؤ، اب لے آؤ عذاب۔ سورہ قمر میں کیا آتا ہے؟ ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا، انہوں نے ہمارے بندے کی تکذیب کر دی اور کہا کہ یہ تو مجنون ہے، اور کیا ہے؟ جھڑک دیا گیا ہے، وازدجر۔ تو جب بالکل آخری انتہا ہو گئی اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اور دیکھیے اللہ نے بھی خود بتا دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا تھا؟ سورہ ہود میں آتا ہے آیت 36 میں، ہاں، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اور نوح کو وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو ایمان لا چکے ان کے سوا اب کوئی اور ایمان لانے والا نہیں، ختم، جو لا چکے، وہ جو تقریباً 80 لوگوں کا آتا ہے، ختم، اب کوئی نہیں لائے گا ایمان۔ تو جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں اس سے کیا ہے؟ آزردہ خاطر نہ ہو، یعنی مت تم مایوس ہو، فلا تبتئس، تو مایوس نہ ہو، بما کانوا یفعلون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی خود بتا دیا تھا کہ اب نہیں ایمان لائے گا کوئی۔ اب آپ دیکھیں پیغمبر جلدی نہیں کر رہے ہیں، بے صبرا پن نہیں کر رہے ہیں، پیغمبر جو ہے وہ اپنا کام کیے چلے جا رہے ہیں۔ ایک طرف قوم کہہ رہی ہے اب اور نہیں چاہیے، بس بحث بند کرو، جھگڑے بند کرو، جدال بس، اب عذاب لے آؤ۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نو اب یہ کوئی ایمان نہیں لائے گا ان میں سے، ٹھیک ہے۔ 950 سال تبلیغ کی نوح علیہ السلام نے۔ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب ایک ان کی جو نسل تھی نا، ان کے جو باپ دادا وغیرہ جو رہتے تھے نا، وہ ان کے بچوں کو بتاتے تھے دیکھو یہ جو نوح ہے نا، تم ان کی بات نہیں سننا، ٹھیک ہے، یہ مجنون ہے،
مطلب بچوں کو بتا دیتے تھے ابھی کہ آئندہ سے اس کی بات نہیں سننا تم، تو صرف بگاڑ ہی بگاڑ تھا۔ تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ کیوں کہا انہوں نے یہ؟ کیونکہ انکا، بے شک تو، انتظرہم، اگر تو چھوڑے ان میں سے، اگر تم نے ان میں سے کسی کو چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ جواب شرط، یذلو، وہ گمراہ کر دیں گے، وہ بھٹکا دیں گے، عبادہ کا، تیرے بندوں کو۔ اگر ایک بھی اس میں سے چھوٹا نا تو وہ کیا کرے گا؟ تیرے بندوں کو گمراہ کر دے گا۔ اور پھر ولا یلیدو، ولا یلیدو، اور نہ جنے، وہ جنیں گے، وہ پیدا کریں گے، الا، مگر، فاجرن کفارا، مگر فاجر اور کفار، سخت نافرمان اور کافر۔ یعنی آئندہ کی جو نسل آئے گی وہ صرف اور صرف فاجر اور کافر ہی جنیں گے۔ ان کی اولادیں، ان کی نسلیں فاجر، گناہ گار، کفار ہوں گی۔ اور پھر دیکھیں آخر میں دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ رب اغفر لی، اے میرے رب بخش دے مجھے، ولی والدیہ، اور میرے والدین کو، ولی من دخلا، اور اور واسطے اس کے، دخلا جو داخل ہوا، بیتیا، میرے گھر میں، یعنی ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں داخل ہو، صرف داخل ہونا نہیں، مؤمنن، اس حال میں کہ مومن ہو، یعنی مومن ہو کر، اور وللمؤمنین والمؤمنات، اور مومنوں کو اور مومنات کو، ٹھیک ہے، مومنوں، مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کی بھی مغفرت کر۔ دیکھیے دعا کر رہے ہیں نوح علیہ السلام، سب کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ پورے سورے میں دیکھیے استغفار کی کتنی کثرت ہے نا، سب کچھ کر کے، 950 سال تبلیغ کر کے، دن رات اللہ کا دین پہنچا رہے ہیں، پھر بھی استغفار کر رہے ہیں۔ پیغمبروں کو تو دیکھیے ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، لیکن پھر بھی استغفار کر رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے کس کا ذکر کرتے ہیں کہ یا اللہ میری بخشش کر دے، سیکوینس دیکھیں، پھر میرے والدین کی مغفرت فرما، اور پھر ہر اس شخص کو مغفرت کر دے، اس کو معاف کر دے جو داخل ہو جائے میرے گھر میں مومن بن کر، ٹھیک ہے، اور پھر مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کی بھی مغفرت کر دے۔ ولا تزید الظالمین الا تبارا، ولا، اور نہ، تزید، زیادہ کیا یا اضافہ کر، ٹھیک ہے، اور نہ زیادہ کر، الظالمین، ظالموں کو، الا، مگر، تبارا، ہلاکت میں، ظالموں کو ہلاکت میں ہی یا بربادی ہی میں اضافہ کر۔ یعنی ظالموں کو تو اب اٹھا لے، تبارہ کسے ہے؟ قبر سے، ہلاکت، بربادی کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اسٹوری آف پیشنس، صبر کی کہانی۔ نوح علیہ السلام نے اتنے سال صبر کیا، اور یہ صبر جو تھا یہ صرف اور صرف دین کی خاطر تھا، اللہ کی خاطر تھا، right؟ تو ہم یہاں پر دیکھیے، یہ اس سورے میں، سورہ نوح میں، ایک تو سب سے پہلے صبر کا سبق ملتا ہے، اور دوسری چیز یہاں پر نا دائی کا کردار کس طرح سے ہونا چاہیے یہ ہمیں ملتا ہے، رائٹ؟ ایک دائی کو کس طرح سے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کس طرح سے دعوت دینا چاہیے، کس طرح سے اس کا خود اخلاق ہونا چاہیے، یہ تمام چیزیں اس میں آتی ہیں، right؟ تو الحمدللہ سورہ نوح یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے یہ جو آیت ہے نا، یہ آیت کے تعلق سے، مائک بند کر لیجئے پلیز۔ آپ کو کیا سیکھنے ملا ہے اس سورے سے؟ 10 منٹ ہے، بتا سکتے ہیں؟ میں تھوڑا سا یہاں پہ یہ آیت کا مجھے کچھ بتانا تھا۔ آیت نمبر 13، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، یعنی کیا ہو گیا تم کو، نہیں تم امید رکھتے اللہ کے لیے کسی وقار کی، یعنی تم کو کیا ہو گیا، اللہ کے لیے تم کوئی عزت نہیں رکھتے، کوئی وقار، توقیر، اللہ کو تم اہمیت نہیں دیتے، کیا ہو گیا تم کو؟ بہت اہم آیت ہے یہ۔ اللہ نے تم کو اتنا کچھ دیا ہے، تمہارے لیے اتنا کچھ کیا ہے، تم اس کو وہ مقام نہیں دے رہے، کیا ہے تم کو؟
تمہاری عقل کہاں ہے؟ اب کچھ لوگ کہتے ہیں ہم کو تو کچھ نہیں دیا اللہ نے۔ اب آپ دیکھیے، اب اپنی خود اسٹیج کو دیکھیے، اپنی خود خلقت کو دیکھیے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے۔ ایک بچہ کتنے اسٹیجز سے گزر کر بنتا ہے۔ بچہ جب پیٹ میں ہوتا ہے نا، تو پہلے مرحلے سے لے کر آخری مرحلے تک، فرسٹ اسٹیج سے لے کے آخری اسٹیج تک ہائی رسک پر ہوتا ہے۔ چھوٹا سا ایک سیل رہتا ہے، رائٹ؟ اس کے اندر کے بھی دیکھیے اتنے سارے انزائمز ہوتے ہیں، اس میں بھی اگر بگاڑ ہو جائے نا، ہم، پورا ایک ٹیشو نہیں، ایک سیل، اس کا چھوٹا سا باریک پارٹ میں اگر کچھ خرابی ہو جائے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے، تو انسان کی ہلاکت ہو سکتی ہے۔ تو اگر انسان اپنے آپ کو ہی دیکھے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، کتنے اہتمام کے ساتھ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس کو کون کہہ کے کھڑا کر دیتے، ہم؟ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اس نے اور یقیناً پیدا کیا تم کو اس نے اطوار میں، سٹیجز میں۔ پہلی سٹیج آئی، پھر وہ گزری، دوسری سٹیج آئی، پھر وہ گزری، پھر اگلی آئی۔ کتنے مرحلے ہیں، کتنا اہتمام ہے، لمبی پروسیجر ہے ایک، جس سے گزار کر تم کو کیا کیا، ایک مضبوط انسان بنایا، بہترین شکل میں پیدا کیا، ایک ایک بال، ایک ایک چیز نکھر نکھر کے پیدا کی، کتنا خوبصورت بنایا۔ آپ دیکھیے ہر چیز کو پرفیکٹ بنایا ہے۔ انگلیوں کا شیپ دیکھیے، پوری انگلیاں برابر ہوتی ہے، ایک ہی سائز کی ہوتی، تو کام نہیں چلتا، رائٹ؟ آنکھوں کو دیکھ لیجیے آپ، آنکھوں کی شیپ کو دیکھیے، آنکھوں کے اندر کی پتلیوں کو دیکھیے، اس کے اندر کی جو لکیریں ہیں اس کو دیکھیے، بھون کو دیکھیے آپ، ان کے بالوں کو دیکھیے، کیسے ان کو سیٹ کیا ہے۔ اگر دیکھیے یہ جو پلکیں ہیں، اس پہ کیا کہیں گے، اسٹیچنگ ہوتی، اس پر اگر ٹانکے لگے ہوتے اور وہ لٹک رہے ہوتے تو کیسے لگتا؟ وہ ہر وقت لٹک رہے ہیں، کیسی شکلیں نظر آتی ہماری؟ کتنا اللہ نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے، کتنا اہتمام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہے، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا ہو گیا تم کو، تم اس کو وہ عزت نہیں دیتے، تم اپنے رب کو امپورٹنس نہیں دیتے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے تمہاری زندگی میں، جس نے تم کو زندگی دی، اتنے چاؤ سے تم کو چھوٹے سے بڑا کیا، تم ماں کے پیٹ میں تھے تو اتنا اہتمام سے تم کو رکھا، رزق دیا، چھپا کے رزق دیا تم کو، اس رب کو تم کوئی جگہ نہیں دو گے اپنی زندگی میں؟ نہیں سوچو گے اس کے بارے میں، اس کی طرف نہیں آؤ گے، جھکو گے نہیں، عبادت نہیں کرو گے، شکر نہیں کرو گے، اس کا ذکر نہیں کرو گے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔